अस्सलाम वालेकुम। नावल गूंगे दुख, मुसन्निफ़ा इकबाल बानो। किस्त नंबर 17। हयात बीबी ने एहसन रज़ा पर मिलाकर बी अम्मा के हवाले कर दिया। तब बी अम्मा ने नवासे को कपड़े पहनाए, इसकी आंखों में सुरमा सिलाई भर भर के लगाया और साथ ही इसके छोटे छोटे तिलों में भी सुरमे की कालक लगाई। मुबाद नज़र न लग जाए, सालिया एहसन के लिए फिडर बनाकर ले आई थी। लाएं बी अम्मा, अब मैं इसे दूध पिला दूं ताकि सो जाए। सालिया ने बी अम्मा की गोद में लेटे एहसन की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम इसे अपना दूध नहीं पिलाती? मुझे शर्म आती है। सालिया का चेहरा गुगलू हो गया था। नहीं बेटा, यह तो इसका पैदाइशी हक है। सालिया, तुम एहसन को इसके हक से महरूम ना करो। कुदरत माँ के सीने में दूध की नहरें इसलिए रवां करती है कि माँ का शेर पी कर बच्चे को पहचान हो। और फिर बी अम्मा में सालिया से जुमला ही ना बन पड़ा। उन्होंने बी अम्मा की तरफ फीडर बढ़ाई ताकि वो एहसन को पिलाएं। नहीं, इसे तुम अपने पास रखो। बी अम्मा ने हाथ से फीडर परे कर दी और बोली, इसे तुम अपना दूध पिलाओ। तुम्हें मालूम नहीं कि माँ का दूध बेहतरीन टांक है। बच्चा कई बीमारियों से महफूज रहता है। ये जो आजकल ऊपर के डब्बों के दूध पिलाने का फैशन हो गई है ना, तभी बच्चे माँओं की कदर ही नहीं करते। इन्हें मोहब्बत ही नहीं होती। अपना दूध माएँ पिलाएं तो मोहब्बतें भी हों। रहने दें बी अम्मा, आप तो बस पता नहीं कहाँ कहाँ का फ़लसफ़ा बोल रही हैं। सालिया हंस दी और एहसन को इनसे ले लिया। ए लो, तुम्हारे अब्बा मियाँ ने मुझे एक अखबार में से मज़मून पढ़कर सुनाया था कि जो औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती वो सीने के सरतान जैसी मोज़ी बीमारी का शिकार हो जाती हैं। खुदा ना करे बी अम्मा। सालिया पूरी जान से कांप गईं। वो अनपढ़ सी बी अम्मा से ऐसा सकील लेक्चर सुनकर हैरान तो थीं, मगर इनके आखिरी जुमले ने तो सालिया के पूरे वजूद में थरथरी पैदा कर दी थी। इनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने फीडर्स मेज पर रख दिया और एहसन को सीने से लगा लिया, मगर इनका वजूद पत्ते की तरह कांप रहा था। एहसन नहायत मज़े से दूध पी रहा था। इस समय सालिया की सारी शर्म अब ख़त्म हो गई थी और वह एहसन के नरम नरम बालों में उंगलियां फेरते हुए सोचों की नगरी की बासी बनी हुई थी। तौबा है बी अम्मा, भी कितनी ख़तरनाक बातें करने लगी हैं। सरतान कितना दिल दहला देने वाला लफ्ज़ है, रूह को झंझोड़ देने वाली बीमारी है। इंसानी फितरत भी अजीब है। कितने ही वो दुख उठाए, जहाँ किसी ख़तरनाक बीमारी का नाम सुना वहीं दिल्ली में धक्कड़ पकड़ शुरू हो गई। बी अम्मा नहायत गौर से सालिया के चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही थीं। कितनी बदल गई है ये। इतनी संजीदगी और बुर्दबारी सिर्फ 1.25 साल ही में सालिया के चेहरे पर आ गई है। इतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदलता जिस कदर जल्द ये बदल गई है। क्या वाकई सालिया यहाँ कैद है? सदीकी साहब कहते हैं कि सालिया सोने के पिंजरे में कैद है, जिसे देखा जा सकता है मगर छुआ नहीं जा सकता। तब बेख्तियार ही सालिया को देखते देखते बी अम्मा ने इन्हें छू लिया। सालिया तो अपनी सोचों में गुम थी। माँ के लम्स पर चौंक कर उन्होंने सर उठाया और पूछा, जी बी अम्मा। बी अम्मा के चेहरे पर घबराहट थी और आज आंखों में अनजाने खौफ के साए भी लहरा रहे थे। उन्होंने सालिया की तरफ झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में वो सवाल कर दिया जो कब से इनके दिल के गुंबद में गूंज रहा था। सालिया, तू खुश तो है ना? सालिया ने बी अम्मा के सवाल पर निहायत हैरत से इन्हें देखा। तो खुश है ना? बी अम्मा ने अपना सवाल दोहराया। पता नहीं वो क्या जानना चाहती थी। आपने ये क्यों पूछा? सालिया ने पूछा। तुम्हारे अब्बा मियाँ कहते हैं कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। सादा सी बी अम्मा भरम भी ना रख सकी। अब्बा मियाँ को किसने कहा? सालिया ने घबराकर इस तरह कमरे में इधर उधर देखा जैसे किसी ने सुन लिए जाने का डर हो। हालांकि इस वक्त कमरे में वही माँ बेटी थीं। आलिया तो हलीमा बीबी के गले का हार बनी हुई थी।
اس کی تو حلیمہ بی بی سے بہت چھنتی تھی اور حلیمہ بی بی کو وہ معصوم، صاف گو اور باتونی لڑکی بہت ہی اچھی لگی تھی۔ اپنی سہیلیوں کی باتیں، لطیفے، نہ جانے کہاں کہاں کی باتیں انہیں سناتی تھی اور حلیمہ بی بی اس سے پیار بھی تو بہت کرتی تھیں۔ اب ان کی تنہائیاں ذرا ختم ہوئی تھیں۔ ابا میاں کو کس نے بتایا کہ میں خوش نہیں؟ سالیہ لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے بولیں، تم آتی بھی تو نہیں ہو۔ او بی اماں، سالیہ مسکرا دیں، فضول واہمہ کرنے کے جواز پیدا کر لیے جاتے ہیں۔ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ پھر اگر میں بھاگ بھاگ کر میکے جاؤں تو ماں جی اکیلی رہ جائیں گی اور کیا؟ سالیہ خاموش ہوئی تو بی اماں نے جلد سے پوچھا، وہ بی اماں گھر کا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ رضا تو کہتے ہی رہتے ہیں کہ کچھ روز کے لیے لاہور چلو، وہ خود بھی ایک روٹین سے اوب جاتے ہیں، مگر میں خود ہی انکار کر دیتی ہوں۔ ماں جی کی تنہائی کا خیال ستاتا ہے۔ پھر بی اماں یہ میرا گھر ہے، اگر ایک روز کے لیے بھی گھر کی عورت کہیں چلی جائے تو مسئلہ ہو جاتا ہے، سالیہ نے کہا اور احسن جو سو گیا تھا اسے کاٹ میں لٹا دیا۔ پھر بھی میکا تو نہیں چھوڑنا چاہیے، بی اماں بولیں۔ چھوڑنا کیسا بی اماں، آپ سب تو یہاں رہتے ہیں، سالیہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بی اماں، میری تو گزشتہ چند ماہ سے طبیعت بھی ٹھیک نہ رہی۔ احسن کے وجود کی خبر جب سے ہوئی کوئی نہ کوئی تکلیف رہتی تھی۔ شہر جاتی تو عجیب سی تھکن سے جسم ٹوٹنے لگتا۔ پھر رضا میرے لیے اتنے پریشان رہتے کہ بس اگر میں آپ کے یہاں جا کر رہتی تو وہ بھی ساتھ ہی رہتے۔ بی اماں، پھر تو ماں جی بالکل ہی تنہا ہو جاتیں۔ سالیہ زناٹے سے جھوٹ بول رہی تھیں، حالانکہ حمل کے دوران وہ تو ایک بار بھی شہر نہ گئی تھیں اور بھلا ملک رضا علی گیلانی ان سے کہتے کہ میکے چلے جاؤ، یہ تو ناممکنات میں سے تھا۔ مگر سالیہ کو اپنا بھرم، اپنے مرد کا بھرم بھی تو رکھنا تھا، اور وہ جو اپنی ماں کو پریشان نہ دیکھنا چاہتی تھیں، کیونکہ ماں پریشان ہو تو پورا کنبہ پریشان ہو جاتا ہے۔ خدا تمہیں خوش رکھے۔ میں تمہارے ابا میاں سے یہی کہتی ہوں کہ اپنی سالیہ بہت خوش ہوگی، اور لڑکیاں سسرال میں خوش ہوں تو انہیں میکا یاد نہیں آیا کرتا۔ بی اماں اپنے مخصوص نرم لہجے میں بول رہی تھیں، مگر انہیں کیا پتا کہ میکے کی یاد کی لو اس وقت کتنی تیز ہو جاتی ہے۔ جب سسرال میں شوہر کی محبت کی بجائے پتھر ملتے ہیں، تب میکے کی یاد کسی کانٹے کی چبھن کی طرح دل میں ہر لمحہ چبھتی ہے۔ تب کسی طرح ماں کی گود یاد آتی ہے۔ روح پر جب شوہر زخم لگاتا ہے تب میکے کی دیواروں ہی میں پناہ کی خواہش ہوتی ہے۔ بی اماں، آپ کو کس طرح بتاؤں میں کتنی راتیں میں نے آپ کے تصور میں آپ کے سینے سے لگ کر معصوم بچی کی طرح اشک پیتے ہوئے گزاری ہیں۔ سالیہ نے آنسو چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ میں نے تمہاری ساس سے بات کر لی ہے، کہہ رہی تھیں کہ تمہیں 1.25 مہینے بعد بھیج دیں گی، مگر میں نے کہا عرفان آئے گا تمہیں لینے، رہنے دیں، مجھے رضا چھوڑ آئیں گے، وہ کہہ رہے تھے۔ سالیہ نے پھر جھوٹ کی گاگر سنبھال لی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، کل ہم لوگ چلے جائیں گے۔ کیوں بی اماں، وہ تڑپ کر بولیں۔ عالیہ اور فرقان کو صرف 3 روز کی چھٹیاں دلائی تھیں، اب 2 روز تو رہ لی ہوں نا، یہی بہت ہے، بی اماں نے بتایا۔ پھر بھی بی اماں ابھی مت جائیں، سالیہ نے بچوں کی طرح مچل کر کہا، تم خود بھی تو چند روز تک آ جاؤ گی۔ یوں بھی؟ بی اماں نے ایک دم ہی ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا لیا، مبادا غلط بات نکل جائے۔ کیا ہے بی اماں، رک کیوں گئیں؟ بتائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سالیہ کے لہجے سے بے چینی پویدہ تھی۔ کچھ نہیں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم کو تو آنا ہی ہے، بی اماں جلدی سے بولیں۔ بات مت بدلیے بی اماں، جو آپ کہنا چاہتی تھی کہیں۔ بی اماں ملتجی نظروں سے سالیہ کو دیکھنے لگیں۔ انہیں علم تھا کہ جب تک سالیہ ان سے کچھ نہ پوچھ لیں گی جو ان کے دل میں ہے تب تک چین نہ آئے گا۔ تب ہی تو انہوں نے سچ سچ کہہ دیا، تمہارے ابا میاں کہہ رہے تھے کہ بیٹیوں کے گھر زیادہ دن نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں؟ سالیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہ تم انہی سے پوچھنا، ہم کل دوپہر کی ٹرین سے چلے جائیں گے، انہوں نے کہا، حالانکہ دل تو نہیں چاہتا، اتنے مہینوں بعد تمہیں دیکھا ہے
ابھی تک میرا دل نہیں بھرا۔ بھی اماں کی آواز بھر آ گئی۔ تو رہ جائے نا بھی اماں، میرا بھی دل نہیں بھرا۔ سالیہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ آنسو پینے کی کوشش میں اپنے ہونٹوں کو کچلنے لگیں۔ اسی وقت ملک رضا علی گیلانی دروازے پر دستک دے کر اندر آ گئے۔ اوہو، بھی اماں بھی موجود ہیں۔ وہ نہایت خوش دلی سے بولے۔ تو بھی اماں نہال ہی تو ہو گئیں۔ تم تو بیٹا نظر ہی نہیں آئے، کہاں غائب تھے صبح سے؟ بھی اماں محبت سے بولی اور سالیہ نے خوفزدہ ہو کر رضا علی کی طرف دیکھا۔ پھر بھی اماں کو کہ ایسے تو سوال کرنے کی نہ کبھی رضا کی ماں کو ہمت ہوئی تھی اور نہ انہوں نے سالیہ کو یہ اجازت دی تھی، اور بھی اماں نے کتنی سادگی سے کھٹ ان سے باز پرس کی تھی۔ رضا علی نے ہنستے ہوئے بھی اماں کے گھٹنے چھوئے اور ان کے قریب ہی بیٹھتے ہوئے بولے، بس بھی اماں، مصروفیت ہی ہے، پٹواری آنے والا ہے تو منشی کے ساتھ جب تک خود نہ لگو ہڈ حرام کام نہیں کرتے۔ رضا علی کہہ رہے تھے۔ سالیہ نے ان کی طرف دیکھا۔ ملک صاحب، آپ کتنے بڑے بہروپیے ہیں، کتنے روپ ہیں آپ کے، کتنے خول چڑھا رکھے ہیں آپ نے کہ میں آپ کو اب تک نہ سمجھ پائی۔ آپ تو ایسا الجھا ہوا ریشم ہے جسے سلجھاتے سلجھاتے میری انگلیاں شل ہو گئی ہیں، مگر سرا نہیں مل رہا۔ ذہن تھک گیا، روح بوجھل اور گائل ہو گئی ہے، دل دکھتا ہوا پھوڑا بن گیا ہے، آنکھوں کے تو سوتے بھی خشک ہو گئے ہیں۔ آنسو بہا بہا کر اپنی تنہائیوں پر رو رو کر اب تو آنکھوں میں کنکر سے چبھنے لگے ہیں۔ اب تو کوئی بات بھی نئی نہیں لگتی۔ تنہائی، آنسو، دکھ سب لگتا ہے جنم جنم سے میرے ساتھ رہتے آئے ہوں، میرے ساتھی ہوں۔ ملک صاحب پلیز آپ بتائیں، آپ کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، تاکہ میں اسی انداز سے خود کو ڈھالوں، ویسی ہی بن جاؤں جس طرح آپ کی خواہش ہو۔ ایک بار تو کوئی خواہش کریں، سالیہ اپنی بوٹیاں بنا کر آپ کے قدموں تلے بچھا دے گی۔ کچھ تو بتائیں کہ آپ کی آرزو کیا ہے۔ جس طرح لفظوں کے تیروں سے مجھے چھلنی کرتے ہیں، کبھی اپنی خواہش بھی بتا دیں۔ رضا علی جب بھی ان کے قریب ہوتے، بے شمار سوالوں کی لہریں ان کے دل کے سمندر میں اٹھتی رہتیں اور وہ ہونٹوں کو دانتوں تلے دبائے رکھتی تھیں۔ مبادا کوئی سوال لبوں کی باٹ لانگھ جائے۔ انہوں نے سنا رضا علی بھی اماں سے کہہ رہے تھے، میں اور سلو ساتھ ہی آئیں گے۔ میں تو کہتا ہوں یہی نہیں مانتی، بڑی ضدی بیٹی پیدا کی ہے آپ نے۔ بھی اماں ہنس دیں۔ کیوں سلو، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے نا کہ بھی اماں کی طرف چلیں۔ انہوں نے تصدیق کے لیے سالیہ کی طرف دیکھا۔ میں پہلے ہی بھی اماں کو ان ہی جملوں سے مطمئن کر چکی ہوں، سالیہ نے کہا۔ ان کے لہجے میں جو کاٹ تھی، جو تیر تھے، وہ رضا علی کے شجر دل میں پیوست ہو گئے۔ آج پہلی بار انہیں احساس ہوا تھا کہ سالیہ کا بھی لہجہ تغی اور لفظ تلوار ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا ذہن سن ہو گیا۔ سالیہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور وارڈروب میں سے رضا علی کے کپڑے نکال کر کرسی پر رکھ دیے۔ تب بھی حیات بی بی اماں کو بلانے آ گئی کہ حلیمہ بی بی نے انہیں بلایا تھا۔ بھی اماں کے جانے کے بعد رضا علی نے گاؤ تکیے سے ٹیک لگا لی اور چبھتی نظروں سے سالیہ کی طرف دیکھنے لگے، جو شوریک میں سے ان کا غصہ نکال رہی تھی، مگر انہیں اپنی پیٹھ پر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ انہیں یہ پتہ تھا کہ رضا علی اپنی آنکھوں میں چنگاریاں لیے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہمت کر کے انہیں تب ایک جھٹکے سے ملک رضا علی بھی اٹھے اور ان کے مقابل آ کھڑے ہوئے۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ میں اپنے پر طنز کرنے والوں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیتا ہوں۔ وہ چنگھاڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ تو مٹا دے مجھے، بہت ہمت کر کے سالیہ نے کہا۔ بہت شوق ہے مٹنے کا، وہ مٹھیاں بھینچ کر بولے۔ ہاں، مجھے بھیک کی زندگی نہیں چاہیے، سالیہ بے تحاشا کانپتے ہوئے بولیں۔ ماں کے سامنے تم شیر ہو گئیں، ذرا سی ڈھیل کیا ملی کہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ میں نے تو آپ کی باتوں کی تصدیق کی تھی، اور سالیہ نے کہنا چاہا، مگر وہ ان کی بات کاٹ کر گرجے، تم اس بات میں صرف سر بھی ہلا سکتی تھیں۔ اف، بولنے پر بھی پابندی ہے۔ سالیہ کے آنگن دل میں یہ جملہ گونج کر رہ گیا۔ تم نے اپنا لہجہ محسوس کیا تھا، وہ پوچھ رہے تھے۔
تو اب آپ میرا لہجہ بھی محسوس کرنے لگے؟ ثالیہ نے سوچا اور بامشکل بولی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، تم مجھے مت پڑھاؤ، دنیا دیکھی ہے میں نے، عورت کی رگ رگ سے میں واقف ہوں، عورت کے ہر لہجے کی پہچان ہے، پوری سمجھ ہے، میں تو عورت کی چال دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کس کماش کی ہے، تو بولتی عورت کا لہجہ نہ جان سکوں گا یہ ممکن ہے؟ میں کس طرح بتاؤں کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے؟ ثالیہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، مجھے سمجھانے کے بجائے خود کو سمجھاؤ ثالیہ بیگم، تم شاید اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر بیٹے کی ماں بن کر تم مجھ پر حاوی ہو جاؤ گی، تو یہ خیال ذہن سے نکال دینا، رضا وہ شاخ ہے جو ٹوٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، مجھے تم سے نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہوگی، میں نے تو آپ پر حاوی ہونے کا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔ ثالیہ کی آنکھوں کے کٹورے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ کبھی سوچنا بھی مت، ورنہ رضا ان کی طرف جھکے ہوئے لفظ چبا چبا کر بول رہے تھے، نقصان میں رہو گی اگر حاوی ہونے کا سوچا، کیونکہ ہم لوگ عورت کو پاؤں کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور تم یہ جانتی ہو کہ جوتی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ رضا علی نے کرسی پر رکھے اپنے کپڑے اٹھائے اور باتھ روم میں گھس گئے۔ انہوں نے دروازہ اتنی زور سے بند کیا تھا کہ زوردار کھٹکے پر کاٹ میں سویا ہوا احسن ڈر کر اٹھ گیا اور رونے لگا۔ ثالیہ تیزی سے آگے بڑھیں اور اسے جھک کر تھپکنے لگیں۔ ماں کا لمس پاتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ ثالیہ وہیں نیچے قالین پر بیٹھ گئیں اور سوچوں کے جال نے انہیں پھر جکڑ لیا۔ ملک صاحب ہم دونوں ہی اپنے چھوٹوں کی محبت کے ہاتھوں اتنے مجبور ہوئے کہ کانچ کے گلدان کی طرح ٹوٹ گئے۔ سراسر ہمارا ہی نقصان ہوا ہے، مگر اب تو یہ نقصان بھی مجھے اچھا بلکہ بہت ہی اچھا لگنے لگا ہے، کیونکہ آپ مجھے اپنے تلخ رویے کے باوجود بھی اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی چند لمحوں کی قربت میرے پور پور میں سرشاری دوڑا دیتی ہے۔ ان چند لمحوں میں میں بہت ساری دولت پا لیتی ہوں، بہت امیر ہو جاتی ہوں۔ اب تو مجھے اپنی جوانی کا خواب جاوید بھی یاد نہیں آتا۔ جوانی تو بڑی جھلی ہوتی ہے، کئی روزن ہوتے ہیں، اس جوانی کے اور ہر روزن سے ایک نیا خواب زندگی میں در آتا ہے، مگر اصل زندگی تو یہ ہے رضا علی جو میں آپ کے ساتھ گزار رہی ہوں، اگر اس میں آپ کی محبت شامل ہو جائے تو پھر جنت ہی ہو جائے، میں دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت بن جاؤں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، بس آپ کی محبت نہیں ہے، تو لگتا ہے بہت غریب ہوں، مجھے امیر کر دیں، اپنی محبت کے چند بول میرے دامن میں ڈال دیں۔ کہتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ پسند بھی بدل جاتی ہے، اور میری پسند بھی بدل گئی ہے۔ آپ کی نفرت انگیز رویے کے باوجود جاوید یاد نہیں آتا کہ میں اسے ہی دل میں سونپنا چاہتی ہوں جسے جسم سونپا ہے۔ آپ یقین کریں رضا، میرے دل میں دل نہیں آپ دھڑکتے ہیں۔ آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ میں بیٹے کی ماں بن کر آپ پر حاوی ہونا چاہتی ہوں۔ ہاں ایسا میں نے سوچا ضرور تھا، مگر میری یہ سوچ بھی میری اور سوچوں کی طرح بہت سی کنواری خواہشوں کی طرح دل کے کسی کونے میں مردہ ہو کر دفن ہو گئی ہے۔ اب مجھے آپ کی اتنی پرواہ نہیں ہے، اللہ میاں کو میری تنہائیوں پر رحم آ گیا ہے، تب ہی تو اتنا خوبصورت کھلونا میرے بھلاوے کے لیے میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ آپ کا یہی احسان کافی ہے کہ آپ نے احسن جیسا بیٹا مجھے دیا، اور اسی احسان کا بدلہ میں ساری زندگی آپ کی ٹھوکروں میں رہ کر گزاروں گی کہ اولاد سے میٹھا میوہ کوئی نہیں، اولاد تو سکھ چین کا پودا، کبھی تو میرے دکھوں کے دن کٹیں گے، کبھی تو آپ لوٹیں گے، اور رضا علی مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ہی آپ کو مجھ تک لائے گا، وہ راستہ میرا بیٹا ہی آپ کو دکھائے گا، یہی راہبر ہوگا آپ کا۔ ثالیہ نے سوئے ہوئے احسن کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تو ایک ٹھنڈا سا احساس ان کے اندر خوشی بن کر تیر گیا۔ ہائے بھابی، ایک چہکتی ہوئی آواز ثالیہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی بھوری آنکھوں، سفید رنگت والی خوبصورت سی لڑکی زریں سکندر کھڑی انہیں محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی۔
ارے زریں کب آئیں؟ ثالیہ اٹھ کر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ زریں ان سے لپٹ گئی اور ان کا گال چوم کر بولی، ابھی ابھی میں اور بابا جان آئے ہیں۔ زریں نے بتایا۔ ماں جی کہاں ہیں؟ ثالیہ نے پوچھا۔ وہ پھپھو کے پاس ہیں۔ پتہ ہے مجھے تو کل پتہ چلا کہ آپ کے ایک سویٹ کویٹ اور ذرا سا بدمعاش سے بیٹے کی ماں بن گئی ہیں۔ میں تو رات ہی کو بابا جان کے پیچھے پڑ گئی، نواب پور چلیں، مگر وہ رات کو ڈرائیو کرنے سے گھبراتے ہیں نا، پھر مما ہے نا نانا جی کے آج ہی آئی ہوں اور فوراً پھپھو کے ہاں جانا ہے، بس صبح جانا۔ مما نے فیصلہ سنا دیا تو ماننا پڑا، مگر سچ ساری رات نیند نہیں آئی، احسن کی مختلف شکلیں بنا رہی ہوں۔ زریں ثالیہ کے دونوں بازو تھامے جلدی ساری تفصیل بتا رہی تھی۔ وہ جلدی بولنے کے مرض میں مبتلا تھی، بہت صاف ہو اور دوسرے لفظوں میں منہ پھٹ بھی تھی۔ پورے خاندان میں بدتمیز مشہور تھی، سینئر کیمبرج کی اسٹوڈنٹ تھی اور مری میں رہتی تھی۔ رضا علی کے ماموں جو تونسا کے رئیس تھے، سکندر علی خان کی لاڈلی بیٹی تھی، پورے 5 بھائیوں کے بعد، بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوئی تھی، اس لیے اس کے لاڈ اٹھائے جاتے، منہ سے بات نکلتی اور پوری کر دی جاتی۔ انکار تو کبھی اس نے سنا ہی نہ تھا، ضدی حد و درجہ تھی، بس جو منہ سے نکل گیا وہ ضرور ہونا چاہیے۔ گھر والے اس کے ناز اٹھاتے تھے اور وہ تھی بھی اس قابل۔ جب بھی وہ چھٹیوں میں والدین کے پاس آتی تو پھپھو سے ملنے نواب پور ضرور آتی۔ ثالیہ جب سے بیاہ کر آئی تھیں، وہ صرف ایک بار آئی تھی، جب ثالیہ کی شادی کو صرف 4 ماہ ہوئے تھے، پھر آج آئی تھی، مگر وہ ثالیہ سے اتنی جلدی بے تکلف ہو گئی تھی جیسے ہرسا کی جان پہچان ہو۔ یہ احسن ہے کہاں؟ وہ آنکھیں نچاتے ہوئے بولی۔ سویا ہوا ہے کاٹ میں، ثالیہ نے بتایا۔ زریں تیزی سے آگے بڑھی اور کاٹ میں سوئے ہوئے احسن کو اٹھا لیا اور چٹ اس کے گال چومتے ہوئے بولی، اٹھو شریر، دیکھو تمہاری پھپھو آئی ہے، یار آنکھیں کھولو، پھپھو کو دیکھو، پورے خاندان میں ایسی پھپھو نہیں ملے گی۔ زریں نہایت شوق سے احسن کی بند مٹھیوں کو کھولتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ثالیہ کو ہنسی آ گئی اور پھر ایک دم ہی ان کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ یہ میں ہنسی تھی؟ انہوں نے حیرت سے خود سے پوچھا۔ وہ تو عرصہ ہوا اپنی ہنسی کو بھی بھول گئی تھیں، اس طرح ان کے لبوں سے گھنٹیوں کسی آواز نہ نکلی تھی، یہ ہونٹ تو آہوں اور سسکیوں کے عادی ہو چکے تھے۔ بھابو یار آپ بہت خوبصورت ہو گئی ہیں، زریں ان کے قریب کھڑی کہہ رہی تھی۔ اچھا، وہ مسکرائیں۔ ریئلی بھابو، جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا تو آپ زیادہ اچھی نہیں لگی تھیں، مگر اب تو آپ آفت ہو گئی ہیں، زریں نے سچائی سے کہا۔ زریں، اتنا سچ نہ بولو جو دوسروں کو برا لگ جائے۔ ثالیہ کے عقب میں رضا علی کی آواز ابھری۔ السلام علیکم رضا بھائی۔ زریں انہیں دیکھ کر بولی، جیتی رہو۔ انہوں نے زریں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے سچ بولنے سے نہ روکیں رضا بھائی کہ کبھی کبھی سچ انسان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، جھوٹ تو خوابوں کی دنیا میں لے جاتا ہے، خواب جو صرف دیکھے ہی جا سکتے ہیں، پورے نہیں ہوتے۔ تم کیا فلسفہ پڑھ رہی ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ہر عقل مند بندہ تھوڑا فلسفی ہوتا ہے، وہ گردن جھٹک کر بولی۔ اوہو، مجھے نہیں پتا تھا تم عقل مند بھی ہو، وہ ہنسے۔ اچھا، میں ماما کو سلام کر آؤں؟ چلیں، احسن کو بھی سلام کرنا ہے بابا جان کو۔ زریں نے شوخی سے کہا۔ رضا علی ہنستے ہوئے خواب گاہ سے نکل گئے۔ چلیں خوبصورت لیڈی، آپ بھی کہ میں بھی جا رہی ہوں، زریں نے احسن کو ایک ہاتھ سے سنبھالتے ہوئے کہا اور پھر ثالیہ کا ہاتھ تھام کر چل دی۔